बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारी अपडेट्स हैं, लंदन से भी अपडेट्स हैं, एक्सटेंशन और नो एक्सटेंशन। अब थोड़ी देर पहले ISPR का प्रेस रिलीज भी आ गया कि आर्मी चीफ जो है वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और आज पहली उनकी जो सरगर्मी थी अलविदाई मुलाकात की वो आज सामने आ गई थोड़ी देर पहले, और प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब एक्सटेंशन की जो खबरें हैं वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं और प्योरली अब जो है वो जो लंदन में बात हो रही है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हो रही है। कौन नया आर्मी चीफ होगा, ये एक नया सवाल होगा। अब से थोड़ी देर पहले हमने दुनिया टीवी पे कुछ खबरें देखी हैं कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जराए करके बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अपने वक्त के ऊपर तैनाती की जाएगी और वक्त जो है वो 30 नवंबर का है। 30 नवंबर तक जो है वो इसके ऊपर काम किया जाएगा। वापस आएंगे, ज़ाहिर है कि समरी वगैरह के ऊपर जो कि एक फॉर्मल तरीका होता है उसको फॉलो किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो आर्मी चीफ की जो तैनाती की फाइनल जो दस्तखत होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो करते हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये अब 30 तारीख है। इमरान खान साहब ने भी इसी दौरान जो है वो अपने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज किया है। ISPR की जो आई थी उनकी एक तरफ जो सरगर्मी है अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला, उसके हवाले से उसके थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब का खिताब आया सामने, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि वो पिंडी पहुंचेंगे और तमाम लोगों को बुलाएंगे और वहां पे बात करेंगे। और फिर उन्होंने बहुत से सवालात उठाए चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने ये मुतालबा किया एक मरतबा फिर कि इन सारे मामलात का और खास करके उन पे जो हमला हुआ उसका भी नोटिस लिया जाए, अरशद शरीफ शहीद का भी नोटिस लिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी आखिरी उम्मीद ठहरे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ ही तमाम निगाहें जो हैं वो लगी हुई हैं। आजम सवाती के मामले पे भी उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर काम करें। अरशद शरीफ मरहूम हमारे साथी, हमारे कोलीग, और बड़ी तकलीफदेह खबर होती है जब एक खबर देने वाला खुद खबर बन जाता है। आज कितने ही दिन गुजर गए, सवालात ही सवालात है, हर तरफ सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। कीनिया कैसे गए, क्यों गए, किसकी धमकियां, किस तरह गए, वहां क्या हुआ, किसके पास ठहरे, होस्ट कौन थे, होस्ट कहाँ हैं, होस्ट का क्या, उनके जो मेजबान थे वो सामने क्यों नहीं आ रहे। फिर कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई जो कि इंतहाई तकलीफदेह है कि उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा मुबैना तौर पर। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके हवाले से तो क्या हकायक है, क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे भी बात कर रहे हैं और साथ में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें नैरोबी से ज्वाइन कर रही हैं इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, और आप बहुत दिनों से वहां पे मौजूद हैं, बड़ी डेयरिंग किस्म की इरम रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनसे हम बात करेंगे इस इशू पे। बहुत बहुत शुक्रिया इरम ज्वाइन करने का। हमारे साथ मुनीफ फारूक, पाकिस्तान के मायना सहाफी हैं, होस्ट हैं आपस की बात जियो टेलीविजन के प्रोग्राम के, और उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब हसन अयूब खान, ARY न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, अरशद शरीफ के बहुत करीबी दोस्त, और इस मामले के ऊपर ट्विटर के ऊपर भी आप उनके ट्वीट्स देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का। इरम, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्या इन्वेस्टिगेशंस है? मैं आपकी स्टोरी देख रही थी जिसमें कि डगलस कमाओ जिसकी चोरी हुई थी गाड़ी, उसके ऊपर अभी मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी आना है, लेकिन आप बताइए कि अपडेट्स क्या है नैरोबी से, क्या तफसीलात है? जी आसमा, देखिए जब से ये वाकया 23 अक्टूबर को हुआ, एक सवाल जो कि मैं भी पूछने के लिए यहाँ पर आई कि कैसे पुलिस जो है दो गाड़ियां जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक मर्सिडीज स्प्रिंटर जिसको पुलिस का दावा था कि उनको उसकी इत्तला मिली कि वो गाड़ी गुमी है, जो कि एक डिलीवरी वैन है, बिल्कुल मुख्तलिफ गाड़ी लगती है। जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे वो एक लैंड क्रूजर है, दोनों गाड़ियां बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस हवाले से फैक्ट फोकस और VOA उर्दू की टीम की जो तहकीकाती रिपोर्ट में हमें पता चला है कि डगलस कमाओ जो है उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो जो है उनकी गाड़ी 9:30 PM 23 अक्टूबर को बाजियाब करवा दी गई थी, और जो पुलिस का दावा है, पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो वाकया अरशद शरीफ के साथ पेश आया वो 10 बजे आया। दूसरी बात ये कि डगलस कमाओ ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो अपने बेटे जो कि 28 साल के थे, 28 साल के बेटे उसकी गाड़ी में मर्सिडीज स्प्रिंटर में बैठे थे और वो शॉपिंग करने गए। वहां से वो जो है जब बाहर आए तो बेटा और गाड़ी दोनों नहीं थे,
20 منٹ تک وہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے, نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا. جب پولیس سے رابطہ کیا تو ڈگلس کی گاڑی کے ان کے بقول اس میں ٹریکنگ ڈیوائس ہے. ٹریکنگ ڈیوائس سے پولیس اور ڈگلس دونوں ساتھ موجود تھے. دونوں لمحہ بلمحہ سگنلز بھی آ رہے تھے, گاڑی کو لوکیٹ کر رہے تھے. اور گاڑی ملی نائروبی سے صرف چند کلومیٹر دور کسرائن علاقے میں. اور ارشد شریف کی گاڑی کو جو گولیاں لگی اور مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو پولیس نے دعویٰ کیا اپنے پہلے بیان میں, وہ نائروبی سے بھی 100 کلومیٹر دور جو جگہ ہے مگاڑی, وہاں پر یہ کرائم سین ہے اور وہاں پر ان کی گاڑیوں پر گولیاں چلائی گئی. اور جبکہ ڈگلس کے مطابق پولیس کو پتا تھا 9:30 PM اکتوبر 23 کو ان کی گاڑی جو ہے وہ بازیاب ہو چکی تھی کیونکہ ٹریکر لگا تھا. اور ساتھ یہ بھی بات جو اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا کہ اسپیشل پیرا ملٹری فورس کا استعمال اگر اغوا یا ہائی جیکنگ کا معاملہ تھا تو کیوں کیا گیا, کیونکہ GSU ہائیلی ٹرینڈ ایک یہاں پہ کینین پولیس کا یونٹ ہے, اس کا استعمال اور پھر پتھروں سے رکاوٹیں ڈالنا خود یہاں پہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اتھارٹی جو کر رہی ہے ان کے لیے ایک سوال ہے انڈیپینڈنٹ, وہ خود بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک غیر معمولی بات ہے پتھروں سے رکاوٹیں لگانا. ارم, یہ بھی بتائیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا وہاں پہ سامنے آئی ہے منظر عام پہ, کیونکہ جو یہاں پہ آئی ہے ایک تو تشدد اور پھر 3 گھنٹے ان پروگرام میں یہ خبر سامنے آئی, کیا آپ نے تصدیق آپ کو ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ وہاں پہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں منظر عام پہ؟ آسما, مجھے 1 ہفتہ ہو گیا نائروبی میں اور میں جسے کہتے ہیں نا کہ سرکاری طریقے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. رپورٹ تو مجھے نہیں ملی ہے, لیکن جو ایک لوکل جرنلسٹ میں جو ایک رپورٹ چیف پیتھولوجسٹ جو کینیا کے ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہے, اس میں کسی قسم کے تشدد کی بات نہیں کی گئی. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیمز میں متضاد ایک جو رپورٹ پوسٹ مارٹم سامنے آئی, اس میں یہ کہا گیا کہ فریگمنٹ آف میٹل جو ہے وہ ارشد شریف کی باڈی سے ملے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے جو ہے نہیں اتھارٹیز نے ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ دی تو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتی. لیکن جو سرکولیٹ کر رہی ہے اس میں تشدد کی بات نہیں ہوئی. اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ چند ہی کاپیز ریلیز کی گئی تھی, جس میں سے جو ہے کچھ ایک پاکستانی حکام کو دی گئی ہے اور باقی جو ہے ایک دی گئی ہے. بالکل. اچھا, مرتضی علی شاہ بھی بہت پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی جیو ٹیلی ویژن سے وابستہ جو کہ کینیا گئے بھی تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مرتضی, بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ لندن میں ہیں, آپ سے کچھ سیاسی خبریں بھی لینی ہیں, لیکن یہ خبر جو کہ ارشد کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہے؟ جو کل کامران شاہد اور دنیا ٹیلی ویژن کے پروگرام میں چلی ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ, آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی ملتی جلتی رپورٹس آئی ہیں سامنے؟ آسما, اس وقت 2 پوسٹ مارٹم رپورٹ چل رہی ہے. ایک وہ ہے جو جس کے کچھ حصے کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں چلائے ہیں, اور دوسری وہ ہے جو کینین حکام نے, جو کینیا کی جو میڈیکل اتھارٹی ہے انہوں نے ریلیز کی ہے. بائی دا وے, جو کینیا کی جو 3 پیجز کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ میں نے ہی نکلوائی تھی. میں پچھلے ٹیوزڈے کو میں پہنچا تھا, تقریباً آج سے 2 دن پہلے میں گیا تھا نائروبی, اور اس کے سیکنڈ ڈے میں نے وہ والی رپورٹ اوبٹین کی تھی, اور جس میں 2 چیزیں, اس میں وہاں پہ جو پیتھولوجسٹ ہیں انہوں نے 2 چیزوں پہ کامنٹ کیا ہے. کاز آف ڈیتھ انہوں نے لکھی ہے ملٹیپل انجریز. پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ملٹیپل انجریز انہوں نے جو کاز آف ڈیتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہیڈ انجری کہ ارشد شریف کو لیفٹ سائڈ سے جو گولی لگی اس نے 12/3 سینٹی میٹر کا زخم کریٹ کیا ان کے دماغ میں اور اسکل کو بری طرح ڈیمیج کیا. جو دوسری جو پوسٹ مارٹم رپورٹ, اسی پوسٹ مارٹم میں دوسرا اس نے جو ڈاکٹر نے کامنٹ کیا تھا کہ ارشد شریف کو دوسری گولی پیچھے سے لگی جس نے ان کے لنگس کو رپچر کیا, ڈیمیج کیا, اور وہ ان کے چیسٹ سے باہر نکل گئی. یہ صرف ان 2 چیزوں پہ انہوں نے کاز آف ڈیتھ. اور یہ دونوں, یہ جو گولیاں, یہ مرتضی کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں گولیاں, یعنی ایک گولی جو ہے خاص کر کے جو چیسٹ میں ہے, یا وہ قریب سے لگی ہیں گولیاں؟ کتنی گولیاں قریب سے لگی ہیں؟ آج میں نے دی نیوز میں رپورٹ کیا ہے, جیو پہ خبر چل رہی ہے ہیڈ لائن میں, کہ جو میں نے خود دیکھا ہے, میرے پاس جو پورا گاڑی کا فوٹیج ہے وہ صرف میرے پاس ہے جو جیو نیوز نے چلایا ہے. اس فوٹیج میں کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ کلوز رینج سے ارشد شریف کو مارا گیا. جو لیفٹ سائڈ سے گولی لگی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میرے پاس جب یہ فوٹیج آیا, یہ فوٹیج لینے کے بعد میں نے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, یہاں کاؤنٹر ٹیررزم کے اسپیشلسٹ ہیں جو GSU میں ہی پہلے کام کر چکے ہیں. میں نے ان کو وہ دکھایا فوٹیج, اور پورا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا, وہ سینئر آفیسر ہے,
اور ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں پولیس سروسز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کلوز رینج فائر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں لگتا کہ یہ چلتی ہوئی گاڑی پہ فائر ہے. وہ فائر آرمز کی ٹیم رن کرتے رہے. انہوں نے کہا اگر جو چلتی ہوئی یا بھاگتی ہوئی گاڑی جو اگر ایک روڈ بلاک کو پلان اس کے اوپر ڈفرنٹ امپیکٹ ہوگا. اچھا، یہ تشدد کے اوپر بھی کہ یہ پہلے ان کو تشدد کیا گیا پھر ان کو مارا گیا، اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تشدد والی بات ہے یہ میں نے تو رپورٹ نہیں کیا، لیکن میں جب کینیا میں تھا وہاں مجھ سے 2 جرنلسٹ وہاں پہ ملے تھے جو کرائم رپورٹر ہیں جنہوں نے اوریجنل اسٹوری کو رپورٹ کرنا شروع کیا جب ہمارا میڈیا پاکستان کی میڈیا کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ ان کو بعض سورسز نے بتایا کہ ٹارچر ہوا ارشد شریف کا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ویریفائی کر رہے ہیں، ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکیومنٹس ملے، کوئی پیپر ملے. لیکن اس کے اوپر یہ آج سے 5-6 دن پہلے کی بات ہے کہ 2 جرنلسٹ، ایک بڑے وہاں کا سب سے بڑا جو انگلش اخبار ہے اس کے جرنلسٹ نے کہا کہ ان کو جو وہاں کینین سورسز نے بتایا تھا کہ ان کو شبہ ہے کہ ٹارچر بھی ہوا تھا. اچھا، یہ لیکن جو میری اطلاع جی اور جو میری اطلاعات ہیں، جو آج ایک رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ جو پاکستان والی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی جو مجھے بہت ہی کریڈیبل سورس نے بتایا ہے کہ ایک پیج جو سرکولیٹ کر رہی ہے اس سے ایک پیج مسنگ ہے. جس سورس نے میرے ساتھ بات کی انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی جو فائنڈنگ ہے اس کے مطابق ارشد شریف کو ٹارچر ہوا ہے. اس ٹارچر کی نیچر کیا ہے؟ اچھا، میں اب اس پہ ہمارے پاس بالکل آپ کے پاس خرم اور وقار کے اوپر جو سوالات ہیں وہ میں نے دونوں سے پوچھنے، ارم سے بھی اور آپ سے بھی. حسن، آپ بہت قریبی دوست ہیں ارشد کے، اور ارشد کا جب ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ آئی تھی تو آپ نے ان کو قریب سے دیکھا تھا. آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ تشدد کے نشان جو ہیں تھے اور یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کل چلی ہے ٹھیک تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب فیصلہ یہ ہوا کہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے، آئی واز دا فرسٹ گائے جس نے ڈی آئی جی آپریشن سہیل چٹھا صاحب کو کہا کہ جی فیملی چاہ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو، لیکن ابھی ڈیسیجن نہیں ہو سکا. میں نے کہا ان دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن کرنا ہے ان کی مدر نے. بہرحال ان کے بردر ان لا تھے عثمان صاحب، لیفٹنٹ کرنل ہے، آرمی میں بھی سرونگ ہے. ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو آنٹی نے کرنا ہے، یعنی جو ان کی والدہ ارشد کی، ان کی سسٹر کی مدر ان لا بنتی ہیں. سمیہ بھابھی سے بات کی جو کہ مسز ہیں، انہوں نے کہا تو میں تو چاہتی ہوں لیکن ڈیسیجن آنٹی نے کرنا ہے. پھر آنٹی نے ڈیسیجن کر دیا کہ یہ پوسٹ مارٹم ہونا ہے. مجھے جو ہے وہ اس وقت تک نہیں پتا تھا، لیکن جب پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اس کے بعد جب باڈی آئی، جب غسل دیا تو اس ٹائم پھر یہ ساری معلومات مل گئی تھیں. اور جو پکچرز آپ نے دیکھی کامران شاہد صاحب والی، اس سے مزید پکچرز بھی موجود ہیں، اور بھی پکچرز ہیں جو کہ ان کے جو کلوز ان کا سرکل ہے ارشد کا، مرحوم کا، شہید کا، وہ ان کے پاس ابھی بھی وہ پکچرز موجود ہیں. اور یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ سے بہت پہلے پتہ لگا تھا کہ یہ ٹارچر ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں نیلز تھے وہ ہاتھوں کے، جو تقریباً موسٹلی جتنے بھی نیلز تھے وہ تمام نکلے، سوائے ایک چھوٹی انگلی کے ایک کا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. باقی انہوں نے بیسکلی اس کو پریس بھی کیا ہے اور پھر وہ نیلز کو نکالا بھی ہے. سیکنڈ بروز تھا یہاں پر، آپ نے شاید نوٹس کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ ان کی یہ جو کلائی جو بتایا انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی تھی. پلس ایک اور چیز ہے جو کالر بون کہتے ہیں، ان کی گردن بھی ایک سائڈ پر ہوئی تھی، یعنی ارشد بھائی کی. اور اس کے بعد تو دیکھنے کے بعد تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی. آپ یقین کریں کہ ہم قائد اعظم ہاسپٹل سے باڈی چھوڑ کر جب پہنچے واپس، میں اپنے گھر پہنچا تو بلیو می ناٹ کہ میں صبح 9 بجے تک میں سو نہیں سکا اور نیند مجھے آئی نہیں. ظاہری بات ہے وہ بار بار وہ چیزیں آتی تھی سامنے، ذہن میں آتے تھے، دماغ مطلب نہ میں رو رہا تھا اور نہ میں نارمل تھا، اس طرح کی صورتحال ہوگی. لیکن بہرحال یہ چیزیں پتہ تھی، لیکن کامران شاہ صاحب نے ایک زیادتی کی جو فوٹوز نہیں دکھانی چاہیے تھی. فیملی کو کافی زیادہ جو ہے تکلیف ہوئی. کل ان کی جو وائف تھی انہوں نے میسج کرنا شروع کر دیے کہ جو کامران شاہ صاحب بتا رہے ہیں یہ سچ ہے. اب ظاہری بات ہے ہم نے تو باتیں چھپائی ہوئی تھی. یہ ایسی باتیں جو کہ ڈی جی ایچ آر سیل کو کامران شاہد صاحب کے پروگرام سے پہلے یہ ٹارچر کی ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. جو عارف نیازی صاحب ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو ان کی مدر کا لیٹر جب پہنچانا تھا تو اس میں بھی میں نے جو ہے وہی لیٹر میں نے پوسٹ کیا تھا اور اس کے بعد میڈیا کو بھی میں نے ہی وہ شیئر کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا مرڈر ہے جو کہ پاکستان کے بیٹے کا مرڈر ہے، جو ہمارے جرنلسٹ بھائی کا مرڈر ہے. آپ کے ساتھ ان کا اختلاف ضرور رہا، آپ کے ساتھ اختلاف رہا، میں نے ان کو سمجھایا بھی. لیکن آج ان کی شہادت کے بعد میں آسما آپ سے، موری میں آپ سے، میں پورے پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی سے کہتا ہوں کہ یار ہمیں اس بات پر آواز اٹھانی چاہیے. بالکل، اور اس پہ ہمیں سیاست بھی کسی کو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ سیاست کریں اس خون ناحق کے اوپر. بالکل درست بات ہے. حسن، اب یہ جو اس کا سب سوال اٹھا رہے ہیں،
آپ سوال اٹھا رہے ہیں, میں سوال اٹھا رہی ہوں, چیف جسٹس سوال اٹھا رہے ہیں, پرائم منسٹر سوال اٹھا رہے ہیں, عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں, وہ کیوں گئے یہاں سے, کس نے بھیجا؟ عمران خان صاحب اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتا تھا, تھریٹس ان کو آ رہے تھے, کیوں دیکھیں گئے؟ ارشد کے اوپر ایک رات میں 13 FIRs ہوئی. وہ 13 FIRs جب ہو چکی تھی تو ارشد بھائی اس کے بعد کہیں آگے پیچھے ہو گئے. وہ جہاں تھے ان صاحب کو بھی میں جانتا ہوں, وہ جس جگہ رہے وہ گھر نہیں تھے. پھر ان کی جو پروٹیکٹڈ بیل جو تھی اس میں اپلیکینٹ میں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور جسٹس اطہر منیلا صاحب چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت, اب تو خیر وہ ایلیویٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. واز کائنڈ انف کہ انہوں نے رات کو 7 بجے وہ کیس ٹیک اپ کیا ہفتے والے روز, اور پھر انہوں نے ان کو منڈے تک کا ٹائم دیا کہ وہ آ کر اپنی بایو میٹرک کی ویریفیکیشن کرا سکیں, اور پھر ان کو وہ ملی. تو حالات تو ٹھیک نہیں تھے نا, گھر کے باہر بھی لوگ کچھ آتے تھے, جو بھی معاملات تھے. لیکن کچھ قصور جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا بھی ہے, اور کچھ ارشد بھائی کو شاید ہم دوستوں نے بھی کہا کہ آپ کی لائف کو جو ہے نا تھوڑا سا رسک ہے, آپ نکل جائیں. کینیا کا تو نہیں کہا تھا, میں تو UK کا بول رہا تھا. جب کینیا کا کس نے کہا؟ نہیں, کینیا کا میرے علم میں نہیں ہے, وہ تو دبئی گئے تھے, اور دبئی کے بعد بہت سے قریبی دوستوں, آپ کو بھی شاید پتا کہ ان کے پاس شاید انہوں نے ویزاز لگوائے ہی نہیں ہوئے تھے, انگلینڈ کا ویزا تو ان کے پاس نہیں. کیونکہ میرے پاس بھی امپریشن یہ تھا کہ انہوں نے ایک تصویر ٹویٹر پہ پوسٹ کی, آئی بلیو وہ پیکاڈیلی سرکس کی تھی, تو میں نے وہ ٹویٹر پہ دیکھ کے مجھے لگا کہ وہ کسی کافی شاپ پہ ہوتا ہے نا بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے وہ ایک پکچر 2006-7 کی رپورٹ تھی, اس وقت میں بھی وہاں پہ تھی. اچھا وہ مجھے لگا کہ ہوتا ہے نا کہ یار اچھا وہ لندن میں ہے, بٹ اس کے بعد شاید پتا چلا کہ وہ لندن میں بھی نہیں تھے. جب وہ رشیا جا رہے تھے میں نے کہا UK کا ویزا لگواؤ. اس ٹائم شہباز گل صاحب سے رابطہ تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ رشیا جائیں نا, رشیا کے لیے تیار ہو. تو میں نے کہا یار ابھی ویزا لگوا لو, UK کا بھی لگوا لو. پھر جب میں اس سال US جا رہا تھا فیملی کے ساتھ, تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا ارشد بھائی آپ UK کا ویزا لگوا لیں, کیونکہ آپ جو آپ نے موقف لیا ہوا ہے, ایک تو میں ان کے موقف سے بھی میں ایگری نہیں تھا. میں نے بہت آخری دنوں میں ہماری تقریباً روز لڑائی ہوتی تھی, ہر دوسرے روز بحث ہوتی تھی, اور ہمارا اختلاف ہوتا تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ میرا بھائی نہیں تھا, وہ میرا بھائی تھا. اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ظلم ہوا, یعنی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے, اور یقین نہیں آ رہا. یہ خرم اور وقار کون ہے؟ پھر میں منیب آپ کے پاس آتی ہوں. نہ میں ان کو جانتا ہوں, خرم کو, وقار کو, نہ عدیل راجہ جانتے ہیں جو کہ پروڈیوسر جو آپ ڈان کے زمانے سے ان کے ساتھ ہیں, نہ علی عثمان جو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں, ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, کیمرہ ورک کرتے ہیں. ان لوگوں کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے, نہ ان کی مدر جانتی ہے, نہ ان کی مسز جانتی ہے, نہ ان کو وقار کو اور جو خرم کو کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, جب تک ان لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا, ان کو پاکستان نہیں لایا جائے گا, تب تک یہ کیس سالو نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ بھی سنجیدہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کینیا کے ایمبیسڈر کو بلائے نا, آپ مطالبہ تو رکھیں نا فورن آفس کے ذریعے, آپ کیوں نہیں مطالبہ کر رہے؟ یہ مطالبہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور ابھی تک خاموشی اختیار کی. ایسا ہی ہے. منیب آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ سوال, اب چونکہ آپ وکیل بھی ہیں, تو یہ کچھ سوال جو ہے, مثلا خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے. اب پرائم منسٹر صاحب کینین گورنمنٹ کو بھی کہہ چکے ہیں, لیکن کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بندے دو دیں جن سے ہم تفتیش کریں, ان کو ہم پاکستان لائیں, ان سے بات چیت کریں. ایسے لگتا ہے سب سیاست کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے, اور یہ جو میں نے انگلینڈ والی بات کی, یہ شاید مرتضی علی شاہ صاحب بھی اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا اسد شریف صاحب کا ان دنوں میں, اور شاید کوئی کانورسیشن بھی تھی, اور ابھی بھی شاید شادی کے پاس سیوڈ ہو گئے. دیکھیے بات یہ, بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ میں اس موقف سے بہت احترام کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا کہ ارشد شریف صاحب کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں تھا اور وہ خود ہی چلے گئے. نہیں, انہیں پرابلم تھا تبھی وہ یہاں سے. بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, ہمیں بھی تھا, ہم پہ تو غداری کے بھی مقدمے بنے, غداری کے مقدمے میرے اوپر بھی کٹے, سب کو ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. اور یہ کسی آج آپ کے ساتھ ہوا ہے ارشد شریف صاحب مرحوم کے ساتھ, اور کل ہم میں سے دوبارہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن انہیں میں ریگریٹ کرتا ہوں, میں نے کیوں کہا کہ آپ جاؤ, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں بعد بھی خود کو بلیم کرتا رہا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا, گو کہ میرے کہنے پر وہ گئے نہیں, فیصلہ انہوں نے بعد بھی کیا. لیکن وہ تو ایز اے فرینڈ ہے, جتنا سب کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ چلے جائیں. لیکن میں اس بات سے نا, میں کم از کم اس سے کنونس نہیں ہوں کہ ارشد شریف صاحب کو یہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھا, اور وہ خود ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں دبئی جا رہا ہوں. یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب آج تک نہیں ملے. دبئی جانا سمجھ میں آتا, چلو یہاں سے دبئی چلے جانا, لندن کا ویزا نہیں, کسی ملک کا ویزا نہیں, سمجھ آتا ہے. ایک تو فیکٹ ہے کہ وائی کینیا, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, میں اب تک میں بھی سوچ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو یہاں اسلام آباد میں ہوئی,
اور وہ چیزیں یا وہ زخم جو انہوں نے حسن صاحب نے خود دیکھے ہیں میت کے اوپر، ارشد شریف صاحب کی میت پہ، دیکھیے وہ ان کی بہت اہمیت ہے. ہی از اے وٹنس ٹو دیٹ. انہوں نے اپنی نیکڈ آئی سے وہ چیزیں دیکھی. اب میں کسی رپورٹ کو یا اس کو، میرے لیے وہ عام ہے کہ یہاں ہوئی ہے، کیونکہ کینیا کی طرف سے جو بیانات آئے اور ان کی گورنمنٹ کے اور وہ سارا کچھ ہوا، جتنی انہوں نے سمر شارٹ اس کے اوپر کی ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی رہی کوئی نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے بچے آج یتیم ہیں. بالکل. ان کی والدہ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا. بالکل. اور وہ جو مرضی مانیٹریلی آپ ان کو دے دیں، سب کچھ کر لیں، وہ بچوں کا باپ واپس نہیں آئے گا اور ماں کا بیٹا واپس نہیں آئے گا. پاکستان کا ایک بہت نامور صحافی تھا. دیکھیے ایک بات ضرور ہے کہ ہم ارشد شریف صاحب کا جو موقف تھا، ہم سارے، میرا ان سے بڑی لمیٹڈ انٹریکشن تھا، لیکن ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو جرنلسٹ فٹرنیٹی ان میں سے کوئی ایسا تھا وہ یہ کبھی سوچ رہا ہو کہ ارشد شریف صاحب ہوں یا کوئی اور جرنلسٹ ہو، اسے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچے. میں بریک سے پہلے کوئکلی ارم کو چونکہ جانا ہے اور مرتضی علی شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ارم، کوئکلی آپ سے پوچھوں، یہ خرم اور وقار کو ابھی تک کیوں شامل تفتیش نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا ہے تو کیا وہ جیل میں ہیں، باہر ہیں، کیا اس پہ کوئی آپ نے پوچھا؟ جی آسما، چند دن پہلے جی یہاں نائروبی میں جو ان کے لوئر ہیں ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے ملنے سے تو انکار کر دیا، لیکن چند سوالوں کا جواب دیا اور کہا کہ خرم اور وقار جو ہے وہ کینیا میں ہی موجود ہیں اور وہ یہی رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ جو ہے کینین اتھارٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کر سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کینین اتھارٹیز کو بھی اپنا بیان دیا اور وہ جو 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ مشن پاکستان سے آیا تھا ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ان کو بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی گئی. تو ایک ویلتھی فیملی ہے، ملٹیپل بزنسز ہیں. لائر کے مطابق اب وہ یہیں پر ہیں، لیکن وہ میڈیا سے بات نہیں کریں گے جب تک یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ارم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مرتضی علی شاہ صاحب، ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے اس معاملے کے اوپر، خرم اور وقار والے ایشو کے اوپر، اور پھر کچھ پولیٹیکل سٹوریز بھی ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہ ارشد شریف شہید کی جو بات ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر ہم لنڈن کی سٹوری پہ جائیں گے. منیب بھی کہہ رہے تھے، منیب آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن میں سوال ہی سوال ہیں. لیگل اس کے کون سے پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں، لیکن حسن 2 سوال ہیں. بینیفیشری کی بات ہو رہی ہے کہ بینیفیشری کون ہے اس قتل کا، یعنی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ جو شک آ رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو کا اس معاملے میں ہونے سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا؟ یہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید ارشد کے پاس ایسی چیزیں تھی، ایسا مواد تھا کہ اس کو مٹانے کے لیے ان کو قتل کر دیا گیا. تو تھریٹ الرٹ جو تھا اس پہ بھی کہا گیا کہ وہ بھی فیک الرٹ تھا جو دکھا. آپ کے پاس کیا معلومات؟ میرے پاس معلومات یہ ہے کہ یعنی ISI کا ایک دونوں کا دوست تھا، ارشد صاحب کا قریبی دوست تھا، پرانا دوست تھا، یعنی مجھ سے کم از کم پرانا دوست تھا، اور وہ تھرو آؤٹ جو ہے فیونرل کے اوپر موجود تھا اور آنسوں سے رو بھی رہا تھا. اس کے موبائل کے اندر میں نے چیٹ پڑھی ہے اور اس کا جو بیسکلی نیٹ شیل یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب 27 اکتوبر کو واپس پاکستان آ رہے تھے. تو یعنی اور ان کا جو ڈی جی ISI اور DGISPR کی ایک جو پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں جو میں نے نہیں سنی تھی کیونکہ اس دن تو انہوں نے کہا کہ وہ واپس آ رہے تھے DGC کے ساتھ، وہ رابطے میں بھی جو DGC کے رابطے والی بات کر رہے ہیں. میں نے DGC کے رابطے والی بات تو میں اس کا وٹنس نہیں ہوں، نہ مجھے اس کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں، لیکن ارشد بھائی کی جو واپسی تھی، واپسی کی کنفرمیشن وہ اپنے دوست کو جو کہ ISI میں ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں، اور وہ چیٹ میں نے پڑھی ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اور ان کے موبائل میں پڑھی ہے. اور نمبر بھی میں نے ارشد بھائی کا جو دوسرا والا نمبر تھا وہ UK والا، اسی نمبر کے ساتھ چیٹ تھی. تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ان ٹچ تھے یہاں پہ بھی، اور ظاہر ہے ہی واز اے ویری ویل کنیکٹڈ. دیکھیں ارشد بھائی کے جو 2 موبائل واپس آئے ہیں نا، وہ ایک iPhone 8 ہے اور ایک اینڈرائڈ ہے. وہ تیسرا موبائل جو ان کا لیٹسٹ موبائل تھا وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں ملا. جو ٹیم گئی تھی، جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ٹیم گئی تھی، وہ 2 موبائل لے کر آئی ہے. جو تیسرا موبائل ہے وہ کدھر ہے؟ لیپ ٹاپ تو تھا ہی نہیں نا. جو لیپ ٹاپ کہتے ہیں لیپ ٹاپ کدھر ہے اور وہ کدھر ہے؟ لیپ ٹاپ نہیں تھا. اچھا، لیپ ٹاپ تیسرا موبائل ہے، تیسرا iPhone ہے. وہ iPhone کدھر ہے؟ وہ iPhone جو ہے وہ ابھی تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے کہ وہ iPhone کدھر. جب 2 مل گئے ہیں تو تیسرا بھی تو ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا نا. اچھا، سیاسی فائدہ کس کو فائدہ اس کا؟ لیکن سیاسی فائدہ تو جو PTI ہے وہی لے رہی ہے اس کا. اور اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاملے میں سیاست کو نہ لائیں اور لانا بھی نہیں چاہیے تھا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو لبرٹی پہ جب نکلے تھے تو PTI نے ارشد بھائی کا جو چہرہ ریڈ کر کے اس کا ایک بہت بڑا بینر لگایا ہوا تھا.
تو جو مناسب نہیں تھا. چلیں کنڈولنس کے لیے گھر آئے, بالکل, اور دیکھیں ان کی مدر جو تھی وہ زیادہ ویلکم کر رہی تھی پی ٹی آئی کو, اور وہ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جب وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے منع کر دیا, اور پھر ان کے آنر میں رانا صاحب نہیں بھی آئے, اور میرے خیال سے رانا صاحب کو آنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ جس قسم کے ایف آئی آر وغیرہ ہوئی, جب ایف آئی آر ہوئی ہیں, جب ایف آئی اے کے لوگ سادہ لباس میں گھر کے باہر گھومتے رہے ہیں, تو ایک مطلب ایک ان کو دکھ تو تھا نا, ایک پریشانی تو ان کی پورے گھر کو پہنچی تھی. ٹھیک بات ہے. لیکن ارشد بھائی کو جو ٹارچر کیا گیا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. اب جس نے بھی قتل کرنا تھا وہ قتل کر سکتا تھا. لائر ہے آپ, یہ کیا بات ہے. دیکھیں یہ عام طور پر اگر دیکھا جائے قانونی طور پر, دیکھیں بہت سی چیزوں کے جواب ہوتے ہیں نا, وہ کامن سینسیکل ہوتی ہیں بہت سی چیزیں. دیکھیے کسی کی موت تو ایک گولی سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے اب جو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے کہ جی وہ پہلے تھا جی کہ وہ ڈک شوٹ تھا اور اس پہ پھر ان کو گولی لگ گئی, اور وہ ایک پولیس کا ایمبوش تھا, اور پولیس نے بھی مان لیا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی, اور وہ تو اب پتا چل رہا ہے کہ وہ بڑی کلوز رینج سے گولیاں لگی ہوئی ہیں انہیں, تو یہ بات تو ریفیوٹ ہوگی. دیکھیے جو ٹارچر ہے نا, وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹو ہوتا ہے. ٹارچر ریزلٹنگ ان ڈیتھ, پہلے ٹارچر کرنا اور پھر جس طرح ان کو قتل کیا گیا ایونچولی, وہ بغیر کسی موٹو کے نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے کچھ ایسا ضرور ہے جو کہ شاید مرحوم ارشد شریف صاحب جانتے تھے, یا یہ جو دو لوگ ہیں یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک شخص اس کے پاس وہ اکاؤنٹ ہو, وہ بتا سکے کہ یہ ٹارچر کس نے کیا تھا, کیوں کیا تھا. دیکھیے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے جو جواب ہوتا ہے وہ آپ کامن سینس سے بھی تلاش کر سکتے ہیں. پھر ان کا تعلق اے آر وائی کے آنر کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خرم اور وقار جو کہ ہوسٹ تھے, ان کا تعلق یہاں سے بھی بنتا تھا, کراچی سے. یہ میں خیر آپ سے بھی اس کا جواب دیکھیں جی, تعلق بنتا تھا سلمان اقبال صاحب سے, تو پھر بھی ان کو لے کر آئے. آئی ورک فار ایئر وائی, لیکن جب تک وہ نہیں آئیں گے پھر انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی. اور دوسرا جو ہائی ریزولوشن پکچرز میں نے دیکھی ہیں کسی جو ہے سرکاری جو ہے آفس کے کسی آفیسر کے پاس, وہ ہائی ریزولوشن پکچر میں جہاں گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ارشد بھائی کی پڑے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر, تو ایک کہ وہ جو پیچھے ڈارک اسپاٹ نظر آ رہا ہے وہاں پر گیٹ ہے. وہ گیٹ ہے جو آپ کو نارمل پکچرز آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں, اس میں پیچھے گیٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس ٹائم. اور ریزولوشن اس کی ہائی ہوگی نا تو پھر آپ نظر آئے گے. اور سیکنڈ اس جو V8 ہے لینڈ کروزر ہے, اس کے ساتھ آدمی کھڑا ہوا ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اور آپ اگر اس کے نیچے دیکھیں جو وہاں پر جو مٹی ہے, مٹی کے اوپر جو ان کی گاڑی کا ٹائر ہے, اس ٹائر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور گاڑی کا ٹائر کا مارک ہے, اور پھر پاؤں کے مارکس ہیں, اور وہ فوٹو لی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو یعنی جس طرح ٹارچر کیا پہلے مار کے, تو پھر ایک کرائم سین بنانے کی کوشش کی گئی. اور یہ جو کامران شاہ صاحب کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے ٹارچر کیا ہے, تو یہ پوسٹ مارٹم میں تو نہیں آتا کہ 3 گھنٹے کیا ہے, کیا پتا پوری رات رکھا ہو, کیا پتا 15 منٹ رکھا ہو. دیکھیے وہ اگر کور اپ ہے نا, تو آپ دیکھیے جو گاڑی کا جو لینڈ کروزر ہے اس کا جو رائٹ فرنٹ ویل ہے, وہ ویل پھٹا ہوا ہے, صرف رم پہ گاڑی چلتی رہی ہے. اب جو لگ رہا ہے اس سے, اور اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ جی گاڑی پہ ایک ڈک شوٹ ہوا ہے اور گاڑی کو بھگایا گیا ہے کہ کسی طرح بھی اس رینج سے باہر فائرنگ پوری گاڑی پہ ہو رہی ہے, ڈرائیور بالکل محفوظ ہے, اور اس کا بال بیکا بھی نہیں. جو مجھے انیشلی ہوا نا کہ گاڑی کی جو بالکل ٹیل کا گیٹ ہے, ٹیل گیٹ ہے, اس کے اندر ایک سوراخ ہے شیشے میں کہ شاید یہ گولی گئی ہے اور ان کو یہاں لگی ہے. لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹ وونڈ ہے کہاں کا, وہ یہاں کا ہے, وہ یہاں کا ہے, وہ سائڈ کا ہے, اور ان کو کیسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں والی اگر گولی انہیں لگی ہے, 2 گولیاں, 2 ہیں جی, 2 ہیں, اگر ان کے ریب کیج کے اندر گولی لگی ہے اور پیچھے سے لگی ہے, تو کیا وہ تو اگر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سیٹ کے اندر بھی سوراخ ہونا چاہیے. لاجیکلی سیٹ کے اندر کیا سوراخ ہے سیٹ کے اندر یا نہیں ہے. دیکھیے کرائم ڈیٹیکشن کا یا انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے, اب وہ زمانے نہیں رہے کہ وہ بالکل بلائنڈ ہو, ہوا میں باتیں کرے ہو, نہیں. اب تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس کے اوپر ایکچوئل یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ کس رینج سے ہوئی ہے, گاڑی کتنا چلی ہے اس پھٹے ہوئے ٹائر کے ساتھ, یا اس ریم کے اوپر کتنا چلی ہے. اور ارشد شریف صاحب کے پوسٹ مارٹم سے اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انہیں کلوز رینج سے مارا گیا ہے, پھر تو یہ وہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی اور پولیس کا ڈاکٹر وہ تو جھوٹ ہے. ویسے بھی جھوٹ ہے جی, وہ نہیں, مطلب میں تو اس کو آسان لوگوں کے لیے بھی, جو آپ کے سننے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آسان کر رہا ہوں نا, کہ قانونی طور پر بھی پھر اس کی ایویڈنس ختم ہو جاتی ہے, اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم جو یہاں پر ہوا ہے, میں
اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے اسلام آباد کے اندر ہے، وفاقی دارالحکومت کے ہوا ہے، ایک سرکاری ادارے کے اندر ہوا ہے، سرکاری ہاسپٹل میں ہوا ہے. اگر وہاں ٹارچر ہے تو پھر ٹارچر ہوا ہے. اب جس طرح میں نے دوبارہ پوسٹ کہوں گا، مارٹم رپورٹ کیوں نہیں آ رہی سامنے جو یہاں پہ ہوا؟ وہ بیسکلی پنجاب فورینسک لیبورٹری کے اندر جائے، وہاں سے جب تک فورینسک رپورٹ نہیں آئے گی تب تک یہ آفیشیلی ریلیز نہیں کر سکتے. تو وہ میں نے بھی چیک کیا تھا 3-4 دن پہلے. میں بھی تھوڑا بے چین ہوا جب آنٹی نے اپنے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو میں نے پھر اپنے طور پر بھی چیک کیا کہ میں نے کہا کہ چیک کروں کیا ہے. تو جب تک وہاں سے جو کہ سیمپلز گئے ہوئے ہیں ان کی فورینسک رپورٹ نہیں آئے گی تب تک یہ آفیشیلی ریلیز نہیں کر سکتے. تو ابھی پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگوں نے دیکھی ہے، جو ایون آنٹی کے پاس بھی اس ٹائم موجود ہے، وہ میرے پاس بھی موجود ہے. اچھا، وہ پوری بھی نہیں ہے. بالکل. مرزا، اب ایک تو خرم اور وقار کا ضرور آپ نے بتانا ہے کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے، تو پھر میں دوسرا سفارتی پاسپورٹ جو نواز شریف صاحب کو ملا اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے بریک سے پہلے ہی. لیکن خرم اور وقار کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا ابھی تک، ایسا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیے، خرم اور وقار کو جو پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے ان کے تقریباً 2 نہیں بلکہ 3 دفعہ ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی. اور یہ بات مجھے خرم اور وقار کا جو وکیل ہے وہاں پہ ڈینیل، اس نے بتایا کہ وہ 3 دفعہ انویسٹیگیٹر سے مل چکے ہیں. انہوں نے جو پوری انویسٹیگیشن نہ صرف کی بلکہ پاکستان اور کینیا کی جو ٹیم ہے انویسٹیگیٹر، انہوں نے جوائنٹلی اس اپارٹمنٹ میں بھی گئے جہاں پہ ارشد شریف ٹھہرے تھے. انہوں نے بہت ساری چیزیں ان سے مانگی ہیں، سی ٹی وی کیمراز، دیگر انفارمیشن جو آج کی ڈیٹ تک یعنی تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہونے لگا. آج میری بات ہوئی ہے کینیا میں ہی، جو میرے سورسز ہیں انہوں نے کہا کہ آج تک انہوں نے کینین حکام کو بھی کسی اب جو ایویڈنس مانگا گیا ہے، جو ان سے چیزیں مانگی ہیں، مینلی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کا ٹیلی فون ریکارڈ، دونوں بھائیوں کا، ان کے جو لوگ کون کون کام کرتے تھے ایمو ڈیم پہ، وہ آج تک انہوں نے ہینڈ اوور کینین پولیس کے یا پاکستانی اتھارٹیز کے نہیں کی. یہ ایک بات ہے. جی، خرم اور جی آپ مکمل کر لیں بات. اور خرم اور وقار کا اس پوری انویسٹیگیشن میں رول آگے چل کے سینٹرل ہونا ہے، اس لیے کہ جو ایکچوئل جو وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا، جو ٹریجک کلنگ ہوئی، اس کے اس دن اور اس سے پہلے ارشد شریف کا کس سے رابطہ تھا، ان کا خرم اور وقار نے کس کس کو بتایا ہوا تھا یا نہیں بتایا ہوا تھا، ارشد شریف کی موومنٹ اور ان سب چیزوں کے حوالے سے ان ساری جو پوری انویسٹیگیشن ہے اس کی جو کیز ہیں وہ ان دونوں بھائیوں کے پاس ہے. بالکل. تو یہ تو کی لوگ ہیں اور پاکستان کو ان کو ضرور بلانا چاہیے، تفتیش کاروں کو ان سے تفتیش کرنی چاہیے. جلدی سے آپ سے یہ بھی جان لوں کہ لنڈن میں ہو کیا رہا ہے، کیا فائنلائز ہو رہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی پاسپورٹ ہے میاں صاحب کا، اس کا مطلب یہ کہ واپس آ رہے ہیں میاں نواز شریف؟ جی، نواز شریف صاحب کی واپسی کا تو آئی کانٹ سے کہ وہ کب آئیں گے، لیکن آج انہوں نے ان کا پاسپورٹ ان کا ایشو ہو گیا، وہ نکلے اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اب آپ کی واپسی تک اب آپ کا پاسپورٹ بھی آ گیا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ پاسپورٹ تو میرے پاس کئی دنوں سے، میننگ کے تقریباً ہفتے 10 دن سے ان کے پاس یہ پاسپورٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ منسوخ ہو گیا تھا. ان کی اب واپسی کی اوبیسلی ایک جو آبسٹیکل تھا وہ تو کلیئر ہوا ہے. آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پر بھی بہت ساری اسپیکولیشنز تھی اور مختلف مائنڈ گیمز سب چلا رہے تھے، لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز کی کہ آرمی چیف نے جو اب فیئر ویل وزٹ شروع کر دی ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد ایک چیپٹر تو یہ اسپیکولیشن والا تو آج کلوز ہو رہا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے میرا خیال ہے حسن آپ کے پروگرام میں انہوں نے کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی کیے تھے اسپیکولیٹولی، بہت ساری چیزیں وہ بھی صحیح تھی، لیکن وہ ساری چیزیں آج وہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے. اب آگے کیا میں آپ کو اس پروگرام میں آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج ہی میری یہاں پر کسی سورس سے بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو جو سینیورٹی میں نمبر 1 پہ ہوگا آرمی چیف اس نے لگنا ہے، نو میٹر کہ کتنی بڑی کوئی لابنگ ہو، ایفرٹ ہو یا نہ ہو، جو لسٹ جانی ہے پرائم منسٹر کے بعد اسی میں سے لگنا ہے. اور یہ نماز اسی میں سے سینیورٹی پہ جو نمبر 1 ہے چاہے کوئی سا بھی ہے اسی میں سے. اچھا، یہ تو چلے گئے منیب، یہ تو اچھی پورا ملک جو چل رہا ہے اس وقت افواہوں کے اوپر، یہ خاتمہ ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ اور یہ اسمبلی ابھی تک موو نہیں ہوئی، ہو جائے گی؟ دیکھیے، آج کم از کم جو ایس پی آر کی جانب سے ہی جو اطلاع دی گئی کہ آرمی چیف نے اپنے جو الوداعی دورے ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، ان سے وہ تمام تر وہ جو ایک ریور فیکٹریز چل رہی تھیں ان کا منہ بند ہو گیا. کیونکہ یہ بات تو آپ تسلیم کیجئے کہ پچھلے 3 سے 4 دنوں میں بلکہ پچھلے 5 دنوں میں پاکستان کے آپ سمیت جتنے نامور صحافی ہیں، بہت سی خبریں تھیں جو آپ لوگوں تک پہنچ رہی تھی، بہت سے آپ کے اپنے سورسز تھے اور بہت کچھ تھا جس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی.
اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی تعیناتی ہونے لگتی ہے یا یہ مہینہ آتا ہے نومبر کا تو پھر وہ چین گوئیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک بدقسمت حقیقت ہے ہمارے ملک کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلے ایک اچھی بات ہے. اب وہ میرے خیال میں معاملات تو کلیئر ہو گئے ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہنچ گیا. ابھی البتہ میں معذرت ایک چیز ضرور ہے کہ اس ملک کے اندر جو ابھی سیاسی ہجان ہے وہ برپا ہے, اور کیا عمران خان